अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, सेनेट इंतखाबात के हवाले से पीडीएम के तर्जुमान ने बड़ा इंकशाफ किया है कि सेनेट इंतखाबात में यूसुफ रज़ा गीलानी कैसे हारे और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कैसे हारे। सादिक संजरानी और उनके जो डिप्टी चेयरमैन सेनेट हैं वो कैसे डिप्टी चेयरमैन सेनेट बने। पीडीएम के तर्जुमान ने पहली दफ़ा ये इंकशाफ किया है कि पीपल्स पार्टी ने जान के पीडीएम के साथ धोखा किया, हाथ किया और यूसुफ रज़ा गीलानी और मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी के साथ, यानी अपने कैंडिडेट यूसुफ रज़ा गीलानी के साथ भी धोखा किया और अपोजिशन जमातों के साथ भी धोखा किया। क्या कहानी है पीडीएम के तर्जुमान की ज़बानी जो है मैं आपको आज की वीडियो में बताता हूं, लेकिन डिटेल में जाऊं तो उससे पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं पॉलिटिकल वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, पहले तो सारे लोग ये समझ रहे थे, ज़ाहिर है सियासत को समझने वाले लोग ये चीज़ें समझ रहे थे कि सेनेट इंतखाबात में क्या हुआ, किसने क्या किया। अब तो ये बात भी क्लियर होने लगी है कि सादिक संजरानी के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद किसने नाकाम बनाई थी। वो भी अब पीडीएम के तर्जुमान हाफिज़ हम्दुल्लाह बने हैं, जेयूआई के जो हैं। पहले मियाँ इफ्तिखार हुसैन थे एएनपी के, वो एएनपी के छोड़ जाने के बाद हाफिज़ हम्दुल्लाह बने हैं। तो हाफिज़ हम्दुल्लाह ने पहला बयान जो दागा है पीपल्स पार्टी के बयानात के जवाब में, पीपल्स पार्टी के तर्जुमानों के इल्ज़ामात के जवाब में हाफिज़ हम्दुल्लाह ने पहली दफ़ा तहरीरी तौर पर ये जारी किया है और इंकशाफ किया है कि पीपल्स पार्टी ने जो वोट ख़राब हुए थे यूसुफ रज़ा गीलानी के, वो पीपल्स पार्टी ने अपने सेनेटर से जान के प्लानिंग के साथ ये वोट ख़राब करवाए थे और यूसुफ रज़ा गीलानी को हरवाया था ताकि सादिक संजरानी को जितवाया जा सके, क्योंकि सादिक संजरानी को जितवाने के पीछे पीपल्स पार्टी की डील हो सकती है। लोग सवाल करेंगे ना कि पीपल्स पार्टी को क्या फ़ायदा, सादिक अपने उम्मीदवार को हरवा के सादिक संजरानी को हुकूमती उम्मीदवार को जितवाएंगे तो पीपल्स पार्टी को क्या फ़ायदा। पीपल्स पार्टी को फ़ायदा ये है, जिस तरह 2018 में सादिक संजरानी को पीपल्स पार्टी ने जितवाया था, आसिफ अली जरदारी ने जितवाया था पीटीआई के साथ मिलके, पीटीआई और पीपल्स पार्टी के वोटों से और बीएपी के वोटों से, जो बाप नई पार्टी बनवाई गई थी 2018 में, 18 के इंतखाब से पहले। तो इन्होंने तीनों ने सादिक संजरानी को वोट दिए थे, तो उस वक़्त क्या फ़ायदा था वो आप समझ सकते हैं। फिर बदले में सिंध हुकूमत भी मिली पीपल्स पार्टी को, बीएपी बनती है और उससे पहले बीएपी बनाने के दिनों में बलूचिस्तान की हुकूमत गिराई जाती है। ये सारी आसिफ अली जरदारी ने गेम की थी ना, किसी और जमात ने, नून लीग ने तो नहीं की थी, न जेयूआई ने की थी। तो आसिफ अली जरदारी ने बलूचिस्तान की हुकूमत गिराई और उसके बाद फिर बीएपी बनाई गई। तो बीएपी के चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को चेयरमैन मुंतखब कराने में आसिफ अली जरदारी ने खुलेआम वोट दिए, उनके मेंबरान ने, पीपल्स पार्टी के मेंबरान ने। उन दिनों में अपोजिशन जमातें पीपल्स पार्टी को, आसिफ अली जरदारी को कहती रहीं कि रज़ा रब्बानी एक मोतदिल आदमी है और एक अच्छे आदमी है, रज़ा रब्बानी को दोबारा से चेयरमैन सेनेट बनवाया जाए। लेकिन आसिफ अली जरदारी ने इनकार किया, रज़ा रब्बानी को चेयरमैन सेनेट नहीं बनवाया था और सादिक संजरानी को बनवाया था। इसी तरह ही इस दफ़ा 2021 में यूसुफ रज़ा गीलानी को खड़ा तो किया लेकिन उसको ख्वार कर दिया, उसको हरवा दिया, अपने ही मेंबरान से वोट ख़राब करवाए गए, मोहर जो है वो गलत जगह पर लगवाई गई। ये सारी प्लानिंग के साथ पीपल्स पार्टी ने किया है। ये पीडीएम के तर्जुमान ने तहरीरी तौर पर ये चीज़ें जारी की हैं। पहले तो किसी जमात ने, नून लीग ने, जेयूआई ने या अपोजिशन की किसी भी जमात ने इस तरह जुमले नहीं कहे, इंकशाफ नहीं किया, ना ही किसी सहाफ़ी ने कोई इस तरह का इंकशाफ किया है या इल्ज़ाम लगाया है
کہ پیپلز پارٹی نے جان کے ووٹ خراب کرائے تھے، کیونکہ اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی کی چالاکیاں تو دیکھیں نا، اس کے بعد پھر عدالت میں گئی ہے، ہائی کورٹ میں گئی ہے، اور پتہ نہیں کیا کر رہی تھی پیپلز پارٹی، لیکن پی ڈی ایم کے ترجمان نے الزام لگا دیا ہے، انکشاف کر دیا ہے کہ پیپلز پارٹی نے خود یہ ووٹ خراب کروائے تھے، یوسف رضا گیلانی کو بھی خراب کیا اور مولانا عبدالغفور حیدری کو بھی خوار کیا، اپوزیشن کے ساتھ بھی دھوکہ کیا۔ یہ بہت بڑا انکشاف ہے پیپلز پارٹی کے حوالے سے پی ڈی ایم کے ترجمان حافظ حمداللہ کا، کیونکہ آج کل پیپلز پارٹی کی جانب سے جو بیانات داغے جا رہے ہیں مولانا فضل الرحمان پر، جے یو آئی پر، پی ڈی ایم پر اور نون لیگ پر جو الزام تراشیاں کی جا رہی ہیں ڈیلی بیسس پر، چودھری منظور، شازیہ مری، فیصل کریم کنڈی، نیر بخاری، مختلف لوگ جو ہیں ان کے روزانہ کی بنیاد پر بیانات ایک بھی نہیں دو کبھی کبھار بیانات جاری ہو رہے ہیں الزام تراشیوں کے۔ کبھی مولانا فضل الرحمان پہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ جی مشرف دور میں مولانا فضل الرحمان اپوزیشن لیڈر کیسے بنے تھے، سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اکثریتی پارٹی ہماری تھی، بڑی جماعت، سنگل لارجسٹ پارٹی قومی اسمبلی میں اس وقت پیپلز پارٹی تھی، تو مولانا کیسے بن گئے؟ یعنی مولانا کی طرف اشارہ یہ کر رہے ہیں کہ مولانا نے مشرف کے ساتھ ملی بھگت کر کے اپوزیشن لیڈر بنوایا تھا، ہمارا حق چھینا تھا۔ ایسا نہیں ہے، حق نہیں چھینا تھا پیپلز پارٹی کا۔ میں خود موجود تھا اسلام آباد میں ان دنوں میں بھی جب مولانا فضل الرحمان اپوزیشن لیڈر تھے، تو ان دنوں میں پی ڈی ایم کی، میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ ان دنوں میں ایم اے میں اتحاد بنا ہوا تھا، متحدہ مجلس عمل، اور جس ممبر کو اپوزیشن کے ارکان کی اکثریت دستخط کر کے حمایت کرے گی کہ ہم اس کو اپوزیشن لیڈر بنانا چاہ رہے ہیں، تو اسپیکر باؤنڈ ہے کہ ان کے اپوزیشن لیڈر کا نوٹیفیکیشن جاری کریں اپوزیشن لیڈر کے طور پر اس شخص کا، اس ممبر کا۔ تو مولانا فضل الرحمان کے حمایت میں ایم ایم اے کے 55 یا 58 ممبران جو تھے اس وقت، جتنے بھی تھے، انہوں نے دستخط کیے تھے۔ پیپلز پارٹی کے ارکان کی تعداد اس وقت کم تھی، کوئی 46 یا اس طرح کی راؤنڈ اباؤٹ تھی، تو پیپلز پارٹی کے پاس لوگ کم تھے، ایم ایم اے تعداد میں زیادہ تھے، تو مولانا فضل الرحمان بن گئے تھے۔ تو پیپلز پارٹی اس کو بھی کیش کرا رہی ہے۔ پھر پیپلز پارٹی الزام لگا رہی ہے کہ جی مولانا آزادی مارچ لے کر آئے، تو مولانا نے نواز شریف رہا ہو گئے اور ملک سے باہر چلے گئے، تو مولانا نے اچانک آزادی مارچ کیسے ختم کیا، کیا یہ محض اتفاق تھا؟ اب اس طرح کے الزامات مولانا پر لگائے جا رہے ہیں کہ مولانا ان کی وضاحت کریں۔ تو اس کے بعد پھر مفتی محمود صاحب کے حوالے سے بھی مولانا کو طعنے دیے جا رہے ہیں کہ مفتی صاحب کی جو سیاست تھی وہ اس طرح نہیں تھی، آپ مفتی صاحب کی سیاست کی لاج رکھیں، اور اس طرح کے۔ یہ فیصل کریم کنڈی میرے دوست ہیں، بھائی ہیں ہمارے، لیکن فیصل کریم کنڈی کا کیلیبر کدھر ہے، مولانا فضل الرحمان کا کیلیبر کدھر ہے؟ ایک مرتبہ جو منتخب کراتے ہیں ظاہر مقتدر قوتیں، انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے فیصل کریم کنڈی کو جتوایا تو صحیح، شاید یہ پہلی اور آخری مرتبہ فیصل کریم کنڈی جیتے ہوں، اس کے بعد ہو سکتا ہے لائف میں کبھی ایک دفعہ جیتے ہیں، لیکن مجھے لچھن فیصل کریم کنڈی میں بھی ایسے نظر نہیں آ رہے۔ یہ میں بالکل آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں کہ فیصل کریم کنڈی کا کیلیبر ہمیں بھی اندازہ ہے، ہمارے دوست ہیں، لیکن مولانا کا کیلیبر اور فیصل کریم کنڈی کا کیلیبر تو ظاہر ہے زمین آسمان کا فرق ہے۔ جب فیصل کریم کنڈی جیسے لوگوں سے آصف علی زرداری مولانا فضل الرحمان پر لفظی حملے کرائیں گے، اور میں نہیں سمجھتا کہ فیصل کریم کنڈی آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کی مرضی اور منظوری کے بغیر مولانا فضل الرحمان پر یا نواز شریف پر یا پی ڈی ایم پر یا نون لیگ پر یا جے یو آئی پر کوئی الزام لگا سکتے ہیں۔ تو پیپلز پارٹی نے ان کو لگا دیا ہے، ڈیوٹی لگا دی ہوئی ہے فیصل کریم کنڈی لوگوں کی کہ مولانا فضل الرحمان پر حملہ آور ہوں اور مولانا فضل الرحمان پر لفظی حملے کریں، الزام تراشیاں کریں۔ تو اس کے بعد پھر حافظ حمداللہ نے مجبوراً یہ انکشاف کیا ہے کہ پیپلز پارٹی نے باپ سے ووٹ لیے بدلے میں، یعنی گیلانی کو ہروا کے، مولانا عبدالغفور حیدری کو ہروا کے، کیونکہ گیلانی کے ووٹ تو خراب ہوئے تھے، لیکن مولانا عبدالغفور حیدری کو 4-5 ووٹ پڑے ہی نہیں تھے جو گیلانی کو پڑے تھے،
تو جنہوں نے نہیں دیے وہ کون لوگ تھے؟ پیپلز پارٹی نے اسی طرح کا ہی سین پھر صادق سنجرانی کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد آئی تھی اس وقت بھی 14 ارکان پتہ نہیں کدھر غائب ہو گئے تھے اور لاپتہ ہو گئے تھے کھڑے کھڑے، تو ان کی بھی پیپلز پارٹی نے کہا تھا کہ جی انکوائری کریں گے۔ کون سی انکوائری کی پیپلز پارٹی نے؟ اگر پیپلز پارٹی اس میں انوالو نہ ہوتی، پیپلز پارٹی کو پتہ نہ ہوتا یا پیپلز پارٹی کے ممبران پارٹی کے ساتھ دھوکہ دہی کرتے تو کب کو ایکسپوز ہو چکے ہوتے ابھی تک۔ انہوں نے یوسف رضا گیلانی کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی جس میں فرت اللہ بابر اور کچھ لوگ، شیری رحمان وغیرہ، ان کو شامل کیا گیا۔ فرت اللہ بابر سے میری بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ 1-2 ہماری میٹنگ ہوئی ہے، ہم نے بیانات قلم بند کیے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں کی تھی، لیکن ہوا کچھ بھی نہیں۔ کسی ایک بندے انہوں نے اعلان بھی کیا تھا کہ ہم ایکسپوز کریں گے اپنے ممبران کو جنہوں نے پارٹیوں کے پیٹھ میں چھرا گھونپائے، لیکن کسی کو ایکسپوز نہیں کیا گیا، کسی کا نام آج تک سامنے نہیں آیا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی ملی ہوئی تھی، پیپلز پارٹی کی اپنی پلاننگ تھی، تو پیپلز پارٹی اس طرح کی وارداتیں کر رہی ہے۔ اپوزیشن کے ووٹوں سے یوسف رضا گیلانی کو سینیٹر بنوایا، یعنی قومی اسمبلی میں نون لیگ اور جے یو آئی کے ووٹوں سے بنے ہیں نا یوسف رضا گیلانی، اور اس کے بعد پھر یوسف رضا گیلانی کو چیئرمین سینٹ کے لیے ووٹ دلوائے، جے یو آئی کے بھی، نون لیگ کے بھی، یعنی اپوزیشن سے ووٹ لیے یوسف رضا گیلانی کے لیے بھی، اور وعدہ بھی کیا کہ جی اپوزیشن لیڈر ہم آپ کو دیں گے، اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ، یعنی ڈپٹی چیئرمین سینٹ جے یو آئی کا، اپوزیشن لیڈر نون لیگ کا۔ اس کے بعد گیلانی کو ہروا دیا گیا بقول پی ڈی ایم کے ترجمان کے، کہ جان بوجھ کے گیلانی کو ہروایا گیا۔ یہ ڈبل ٹرپل گیم ہے، ڈبل بھی نہیں ٹرپل، کہ ایک طرف گیلانی کو بھی ہروانا ہے اور اپوزیشن سے ووٹ بھی لینے ہیں، اور پھر بی اے پی سے بھی ووٹ لینے ہیں، پھر صادق سنجرانی کو بھی جتوانا ہے۔ کیا کمال کی سیاست کر رہی ہے پیپلز پارٹی۔ تو حافظ حمداللہ نے بڑے طعنے دیے ہیں کہ بھائی کیا بھٹو ازم یہ ہے کہ آپ اپوزیشن جماعتوں کے ووٹوں سے اپنے امیدوار کو جتوائیں، یوسف رضا گیلانی کو سینیٹر بنوائیں، اپوزیشن جماعتوں کے ووٹوں سے یوسف رضا گیلانی کو چیئرمین سینٹ کے بنوانے کے لیے ووٹ دلوائیں، اس کے بعد پھر اپوزیشن کے ساتھ دھوکہ کریں، اپنے ممبران کو کہیں کہ ووٹ خراب کریں۔ اور کیا یہ بھٹوازم ہے کہ اپنے ممبران یوسف رضا گیلانی کو، اپنے کینڈیڈیٹ کو بھی خوار کریں، اپوزیشن کے ساتھ بھی دھوکہ کریں؟ کیا یہ بھٹوازم ہے؟ پھر حکومت کے ساتھ ملی بھگت کر کے، حکومتی جماعتوں کے ساتھ، پارٹیوں کے ساتھ، بی اے پی کے ساتھ ملی بھگت کر کے ان سے ووٹ دلوائیں اپوزیشن لیڈر کے لیے یوسف رضا گیلانی کو؟ کیا یہ بھٹوازم ہے؟ اور نون لیگ کے ساتھ، پی ڈی ایم کے ساتھ کمٹمنٹ توڑیں کہ اپوزیشن لیڈر کا عہدہ نون لیگ کو دیا جائے گا؟ کیا یہ بھٹوازم ہے؟ بھٹوازم یہ نہیں ہے، میرا خیال ہے، میں بھی اس بات سے ایگری کر رہا ہوں کہ یہ بھٹوازم نہیں ہے۔ اور پیپلز پارٹی کی، آصف علی زرداری کی جو سیاسی وارداتیں ہیں، ان میں سے ایسا لگ رہا ہے کہ حافظ حمداللہ، مجھے بھی لگ رہا ہے کہ حافظ حمداللہ کا جو الزام ہے، جو انکشاف ہے، اس میں بڑا دم ہے، اس میں بڑی، یعنی ایک سمجھ میں آنے والی بات ہے حافظ حمداللہ کے یہ الزام کہ بی اے پی سے ملی بھگت کر کے بی اے پی کے امیدوار کو، صادق سنجرانی کو جتوایا اور بی اے پی سے ووٹ لیا گیلانی کے لیے، اپوزیشن سے بھی ووٹ لیا، پھر اپوزیشن کے ساتھ بھی ہاتھ کر دیا، پھر گیلانی کے ساتھ بھی ہاتھ کر دیا، مولانا عبدالغفور حیدری کے ساتھ ہاتھ کر دیا، یعنی جے یو آئی کے ساتھ بھی، پی ڈی ایم کے ساتھ بھی، نون لیگ کے ساتھ بھی، کسی جماعت کو، بڑی جماعتیں جو ہیں دو، ان کو نہیں چھوڑا پیپلز پارٹی نے۔ دھوکہ دہی پیپلز پارٹی نے دونوں جماعتوں کے ساتھ کی ہے، اتحاد کے ساتھ کی ہے، اور اندر خانہ یعنی اپنے امیدوار کے ساتھ بھی، گیلانی کے ساتھ بھی۔ تو یہ بہت بڑا انکشاف ہے۔ اور حافظ حمداللہ نے 2 بیانات جاری کیے ہیں، ایک تو فردوس عاشق اعوان کے حوالے سے میں نے پروگرام کیا ہے، اس پہ شیئر بھی کیا ہے آج ہی، لیکن اس سے پہلے حافظ حمداللہ نے جو بیان جاری کیا ہے وہ یہی انکشاف کیا ہے کہ پیپلز پارٹی نے، آصف علی زرداری کی جماعت نے بھٹوازم کے نام پر اپوزیشن کے ساتھ کس طرح دھوکہ دہی کی ہے، حکومت کے ساتھ کس طرح ساز باز کی ہے،
اور کس طرح گیلانی کو ہروایا گیا ہے، کس طرح مولانا عبدالغفور حیدری کو ہروایا گیا ہے، کس طرح اپوزیشن سے ووٹ لیے گئے، کس طرح اپوزیشن جماعتوں کو اپوزیشن لیڈر کا عہدہ ان سے چھینا گیا نون لیگ سے، اور کس طرح صادق سنجرانی کو جتوایا گیا، کس طرح ووٹ لیے گئے گیلانی کے لیے، یہ ساری کہانی حافظ حمداللہ نے کھول کر سامنے رکھ دی ہے، جو ابھی تک پی ڈی ایم کے کسی لیڈر نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا، ایسا کوئی انکشاف نہیں کیا جو حافظ حمداللہ نے کیا ہے۔ میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کو اس کا جواب دینا چاہیے، اور اگر پیپلز پارٹی نے ایسا نہیں کیا تو وضاحت پیپلز پارٹی کو کرنی چاہیے۔ اور مولانا تو اس پہ وضاحت نہیں مانگ رہے، لیکن پی ڈی ایم کے ترجمان ظاہر ہے بیان دیں گے تو مولانا کی مرضی کے بغیر یا نون لیگ کی مرضی کے بغیر تو بیان ان کا ہوگا نہیں۔ ترجمان ہیں پی ڈی ایم کے حافظ حمداللہ، یہ حافظ حمداللہ کا بیان نہیں ہے، یہ پی ڈی ایم کے ترجمان کا بیان ہے، اور پی ڈی ایم کا ترجمان کے بیان کے ساتھ بیان کے ذمہ دار مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف وہ بھی ذمہ داری اٹھائیں گے، کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے مقرر کیا ہے تو وہ آن کریں گے اس بیان کو۔ تو میرا خیال ہے اب مولانا فضل الرحمان کو، نواز شریف کو، مریم نواز کو یہ سوالات پریس کانفرنسز میں، بیانات میں، میڈیا ٹاکس میں یہ سوالات اٹھانے چاہیے، جو ابھی حافظ حمداللہ نے پہلی دفعہ جن سوالات کا، خدشات کا یا جو الزامات لگائے ہیں، جو انکشافات کیے ہیں، یہ پی ڈی ایم کی قیادت کو بھی اب پیپلز پارٹی کے سامنے رکھنے چاہیے کہ بھیا یہ آپ بتائیں یہ کیا حقائق نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی سے وضاحت مانگی جا رہی ہے کسی بات کی تو پیپر پھاڑ کے پھینک دیتے ہیں، بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں اور معافی کا مطالبہ کرتے ہیں، ہماری توہین ہوئی ہے۔ آپ کی توہین ہوئی ہے، توہین اپنی سمجھ رہے ہیں، لیکن دھوکہ دہی جو کر رہے ہیں، وعدہ خلافی جو، کمٹمنٹ کی خلاف ورزی جو کر رہی ہے پیپلز پارٹی، وہ توہین نہیں سمجھ رہی، وہ فخر کے ساتھ، جس طرح عمران خان کے لیے کہا جاتا ہے نا کہ یو ٹرن خان، اور عمران خان کہتے ہیں کہ عظیم لوگ یو ٹرن لیتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے پیپلز پارٹی ایک دن یہ کہنے پر آصف علی زرداری یا بلاول بھٹو زرداری یا پیپلز پارٹی کے کوئی اہم رہنما یہ ضرور کہنے پر مجبور ہوں گے کہ بھائی دھوکہ دہی جو ہے، وعدہ خلافی جو ہے، یا کمٹمنٹ توڑنا جو ہے، معاہدہ توڑنا جو ہے، یہ عظیم لوگوں کا کام ہے۔ ایک دن توقع تو یہی کی جا سکتی ہے پیپلز پارٹی سے کہ اس طرح کا پیپلز پارٹی عمران خان کی طرح بھی بیان دے سکتی ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔